नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर चल रहा है 8 और सूरतुल आराफ आयत नंबर 26 से करेंगे। या बनी आदमा, ए बनी आदम, का तहकीक अंज़लना उतारा हमने अलैकुम तुम पर, लिबासन लिबास, युवारी जो छुपाता है, सो आतिकुम शर्मगाहें तुम्हारी, वरीशा और जीनत भी, वलिबासु वलिबासु और लिबास अत्तकवा तकवा का, जालिका खैर ये बेहतर है, जालिका ये मिन आयाती निशानियों में से है, अल्लाह अल्लाह की, लअल्लहुम शायद कि वो ता नहीं है, यज़क्करून वो नसीहत पकड़ें। अब इस आयत में हम देखते हैं अल्लाह ताला ने लिबास उतारा, दो मानी है, यानी लिबास पहनने का हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म है जो वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लम पे उतारा गया। दूसरा मतलब इसका बनता है जमीन पर आसमान से बारिश होती है और फिर जो कपास लगती है, कॉटन और चीजें लगती हैं तो जिससे इंसान का लिबास बनता है। और लिबास हर वो चीज जो पहनी जाए, ख्वाह गर्मी या सर्दी से बचने के लिए पहना जाए, जंग से बचने के लिए पहना जाए, जो भी पहनेगा। स्वातकुम शर्मगाह, जिस्म के जो मायूब हिस्से हैं जिन्हें छुपाया जाए। रीशा, रीशतुन की जमा है, रीश परिंदे के पर को कहते हैं। जैसे मुर्गी से पर्दे वो उसके पर उतार दो तो, क्योंकि परों के साथ परिंदों की खूबसूरती होती है, इसलिए जब हम लिबास पहनते हैं तो वो भी हमारे लिए ज़ेब ज़ीनत का बायस बनता है। और रीशा का एक मतलब माल भी किया जाता है, माल से भी इंसान खूबसूरती हासिल करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला आयत नंबर 26 में तकवा का अल्लाह ताला ने लिबास का भी इस्तेमाल किया, तकवे का लफ्ज भी। तो तकवे के लिबास का मतलब ये है कि लिबास पर्दा पोश हो, यानी सतर को छुपाने वाला हो वो बहुत शफाफ पतला बारीक ना हो कि पहनने के बावजूद इंसान के जिस्म के अज़ा नजर आए। दूसरा ये कि लिबास जो है फख्र और वो उसका ना हो ना, जिसमें तकब्बुर ना आए। जैसे लोग पहन लेते हैं बड़े फख्र के साथ कपड़े और मेरे जैसा लिबास किसी ना हो, और लिबास पहन के इंसान के अंदर इस तरह का गुरूर तकब्बुर ना आए, इस तरह की चीजें ना हो। तो अब फिर ऐसा है कि इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक, जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक अपने लिबास का ख्याल रखे। और तीसरा वो लिबास ऐसा भी ना हो कि मर्द औरतों का लिबास पहनकर औरत बनने की कोशिश करने लगे और औरतें मर्दों का लिबास पहनकर मर्द मर्द बनने की कोशिश करने लगे। क्योंकि इससे इनकी अपनी अपनी जिन्स की तौहीन होती है। चौथा ये कि अपना लिबास तर्क करके किसी हाकिम या सरबराह कौम का लिबास इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सरबराह और कौम की तहजीब तमद्दुन, इनका लिबास जो होता है उनका अपना होता है, उनका एक कौमी तशख़्ख़ुस होता है। तो वहाँ ये बात इस कौम के मुकाबले में जो जो बंदा करेगा ना उसकी ज़हनी मरहूबियत की भी दलील होगी। पांचवें ये कि मर्द रेशम का लिबास रेशम का लिबास ना पहने। अब ऐसा है कि अरबों के यहाँ ज़माना जahलियत के गलत रस्म व रिवाज और नज़रियात में से एक रहबाना नज़रिया या तसव्वुर ये भी था कि लिबास इंसानी जिस्म के लिए ख्वाह-मख्वाह तकल्लुफ़ का बाइस है, और ये शर्म का एहसास जो इंसान ने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, ये भी इंसान का खुद अपना पैदा करदा है। इस नज़रिए के तहत इनके मर्द और औरतें मादरजात नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे और इस फ़ेल को आला दर्जे की वो नेकी समझते थे। इनके नज़दीक ये नफ़ी ज़ात का बहुत बड़ा मुज़ाहिरा था। इस वजह से अल्लाह ताला के कुर्ब का एक ख़ास ज़रिया वो समझते थे। इस तरह के ख़यालात और नज़रियात बाज़ मुआशरों में आज भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी बाज़ मलंग किस्म के लोग लिबास पर उरियानी को तरजीह देते हैं, जबकि
عوام الناس عام طور پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل ایسے جاہلانہ نظریات کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے لباس کا تصور اللہ تعالیٰ کا ودیت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ شرم و حیا کی جو ایک فیلنگ ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر کے رکھی ہے۔ اسی لیے جب حضرت آدم اور حضرت حوا سے غلطی ہو گئی تھی، شیطان کے کہنے پر درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو فوراً ان کا جنت کا جو لباس تھا اتار دیا گیا تھا، وہ اتر گیا تھا، تو فوراً جنت کے جو درخت کے پتے تھے ان سے وہ اپنے آپ کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے تھے۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ لباس جو ہوتا ہے ستر پوشی کرتا ہے، دوسرا انسان کے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہوتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، اور اس سے بڑھ کر کے تقوی کا لباس وہ ہے جو سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بعض اوقات انسان لباس پہن کر بھی ننگا ہوتا ہے، یعنی بہت اعلیٰ لباس پہنے لیکن اس کا اخلاق، اس کی عادتیں اچھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو اخلاقی حالت ہے ننگی ہو جاتی ہے۔ پھر انتہائی تنگ لباس پہن لے انسان، جس کی وجہ سے جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں، یا عورتوں کا اس قدر باریک لباس ہو جس میں اس کا جسم جھلک رہا ہو، ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاسیات عاریات کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی وہ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ جنت کی ہوا 500 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ چنانچہ لباس التقویٰ سے مراد ایک طرف تو یہ کہ انسان جو لباس زیب تن کرے وہ حقیقی معنوں میں تقویٰ کا مظہر ہو، اور دوسری طرف یہ کہ انسانی شخصیت کی اصل زینت وہ لباس یعنی اس کا سیرت اور کردار ہے، اور اس کا جو تانا بانا ہو شرم و حیا کے ساتھ اس کا بنا ہوا ہو، تو یعنی اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو جو جتنے باقی جاندار انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لباس زین تن کیا ہوا ہے۔ جیسے جانور ہیں تو ان کی اپنی اپنی جب وہ کھال اتارتے ہیں تو پھر اس طرح کا حساب ہوتا ہے، لیکن عورتوں یعنی انسان کے لیے بنی نوع انسان کے لیے وہ اس دنیا میں ننگا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے کفن پہنا کے اس کو دفن کیا جاتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن دوبارہ اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جب وہ میدان محشر کی طرف اپنی قبروں سے نکل کے بھاگیں گے تو اس وقت پھر وہ ننگے ہوں گے۔ تو ایسا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے لباس کا وہ خیال رکھے، اپنے ظاہری لباس کا بھی رکھے کہ اس کا لباس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، باطنی لباس کا بھی خیال رکھے کہ اس کے دل کے اندر خیالات کیسے ہیں، نفرت، حسد، بدگمانی، تکبر تو نہیں ہے، تو اس کے اخلاق، اس کی سوچیں، اس کے خیالات وہ بھی پاکیزہ ہونے چاہیے۔ تو انسان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو پھر وہ فخر کا لباس بھی نہیں پہنے گا، وہ اپنا اخلاق بھی اچھا رکھے گا، اپنی باڈی کو بھی کور کرے گا، اور اس کیا ہوگا، اس وجہ سے انسان کے اندر مزید مزید عاجزی پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں لباس التقویٰ کا پہننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں جو ہیں اس کے مطابق ہوں جو کہ اللہ چاہتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک لباس سے مراد صرف ظاہری لباس نہیں بلکہ اس سے مراد رنگ ڈھنگ اور پورے طرز زندگی ہے جس میں لباس بھی شامل ہے، یعنی انسان کی ایک ایک عادت ایسی ہونی چاہیے جس سے تقوی کا رنگ ٹپکتا ہو۔ ان کے نزدیک لباس کا لفظ جو ہے مجازی معنوں میں آیا ہے، جس سے مذہبی تقدس کا پردے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں طرح کا خیال رکھنا چاہیے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور خیال رکھنا چاہیے کہ لباس ایسا ہو کہ نہ تو زمین پہ بہت زیادہ لٹک رہو جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو یعنی وہ غرور، تکبر اور اس کے نہیں ہونے چاہیے، یا کوئی کپڑے پہن لے تو یہ نہ سوچے کہ وہ میرا جیسا لباس کسی نے نہیں پہنا، میرا اعلیٰ ہے، ون پیس ہے، یونیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور لباس پہننے کی دعا بھی ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور
اللہ اور وہ لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرنے چاہیے، نیکی کے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے یہ پہنا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام ہو۔ آیت نمبر 27، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، الشیطان، شیطان، کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنت جنت سے، ینزع اس نے اتروا دیا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، لیوریہما تاکہ وہ دکھائیں انہیں، سوآتہما شرمگاہ ان دونوں کی، انہو بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا اور وہ کون، یہ یعنی شیطان، ہوا وہ قبیلہ اور قبیلہ اس کا، من حیث جہاں سے، لا ترونہم نہیں تم دیکھتے انہیں، انا بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان کا جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند حقیقتوں سے آگاہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں، وہ اگر تمہارے باپ کو یعنی اما ہوا کو اور آدم علیہ السلام کو مکر و فریب دکھا کر، سبز باغ دکھا کر اس درخت کا پھل کھانے پہ ان کو مجبور کرتا ہے اور ان کو جنت سے نکلواتا ہے، تو تمہارے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، یعنی وہ انسان کا مخلص نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو فحاشی میں مبتلا کر دے، بے حجابی کو عام کر دے، اور تمہارے پردے کو، شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرا یہ کہ تمہارا دشمن تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل، یعنی ہم انسان ہیں نا، یعنی انسانوں پر وہ وار اس وقت کرے گا کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب انسان غفلت میں ہوگا تو اس کا پھر وار شدید ہوگا، جیسے اچانک کسی کے اوپر کوئی وار کرتا ہے نا۔ چوتھا یہ کہ اس کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو خود کو ان شیطانوں کو دیکھتا ہے، لیکن شیطان اسے نہیں دیکھ سکتے، گویا معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا حملہ بہت کم اثر کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کسی وقت وہ شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے دامن میں دوبارہ پناہ لے لیتے ہیں کہ شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ تو چونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک چھوٹ ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ نہ صرف مسلسل زندہ ہے، بلکہ اس نے اپنی اولاد اور اپنے نمائندوں، اپنے کارندوں کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے۔ اور یہ جن شیاطین چونکہ انویزیبل مخلوق ہیں، اس لیے وہ ایسی ایسی جگہوں پر ہماری گات میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے طور طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جن کا ہلکا سا انداز بھی، یعنی اندازہ ہم ہلکا سا بھی نہیں کر سکتے، ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں ایمان کا بہت ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہوگا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، تو پھر جیسے گندگی اور مکھی کا فطری ساتھ ہوتا ہے، یعنی مکھی ہمیشہ کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پہ بیٹھتی ہے، ایسے ہی شیطان اور منکرین حق کا یارانہ ہوتا ہے، یعنی جو حق کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا، سنتوں کا، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور جس دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ کے ذکر کے نور سے محروم ہوگا، وہ خانہ خالی ہوگا۔ یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے تو اس دل کے اوپر پھر شیطان وار کرتا ہے، بلکہ اس دل کو اپنا اڈا بنا لیتا ہے، یعنی وہی پھر اس کا یعنی وہی رہنا شروع کر دیتا ہے اور مسلسل اس بندے کو سیدھی رستے سے ہٹاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے فتنے سے، اس سے بچ کر ہم رہیں، کہ
اور اس میں خارجہ ہوتا ہے نکلنا، یہ لازم ہوتا ہے، اخرجہ اس نے نکلوا دیا، یہ متعدی آیا ہے۔ اب اویکم آدم اور حوا اس سے دونوں مراد ہیں۔ تو والدین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا اس آیت میں؟ انسان کیونکہ جب والدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان سے ایک قریبی رشتہ محسوس کرتا ہے۔ اگر تھرڈ پارٹی کی بات ہو تو کم اس کا انسان کو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ لگایا کہ وہ تمہارے یعنی ابوین تھے، ماں باپ تھے تمہارے۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ پاور ملی ہوئی ہے، ہم تو سو جاتے ہیں، وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ وہ اپنا کام جو بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوئے کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے رستے سے ورگلاؤں گا، تو وہ اپنا کام 24 آور کر رہا ہوتا ہے، ہم تو سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا قبیلہ یعنی اس کا سارا کنبہ قبیلہ، سارا لشکر، وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اور جتنا بندہ دیندار ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ شیطانی وار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور چوری کرنے کہاں ہوتا ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے، اور مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ایمان کا ایک خزانہ ہوتا ہے۔ تو ذرا سا بھی انسان اگر کسی دن صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھی، پروٹیکشن کی دعائیں نہیں پڑھی، تو ان کے اوپر جلدی شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اس کے ساتھ رکھیں کہ چور چوری کرنے وہیں آتا ہے جہاں اس کو کوئی خزانہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 28، وَإِذَا، اور جب فعلو وہ کرتے ہیں، فاحشتاً کوئی بے حیائی، قالو وہ کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہمیں، بہا اس کا، کل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما وہ جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ لوگ نا کوئی بیاہی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نا اپنے باپ دادا کو اسی کام کے اوپر پایا ہے کرتے ہوئے۔ تو اب یہ لوجک تو نہیں ہو سکتی دین کے لیے، دین کے لیے تو لوجک ہوگی کہ ہم دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ مشرکین عرب جب ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس شرمناک فعل کا جو اس کے اوپر جو دلیل پیش کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یقیناً اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا ان کے نزدیک ایک ٹھوس یعنی سرکمٹینشنل ایویڈنس تھی، جبکہ ایک ریت اور رسم چلی آ رہی تھی، تو یقیناً یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہو رہا تھا، ان کے خیال میں، ان کے گمان میں۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، قل ان اللہ یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا؟ کیا تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا کسی کو حکم نہیں دیتا، تو تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی ننگے ہو کر طواف کرنا یہ تو جاہلیت کا ایک فعل ہے، اور تم کس طرح اس فعل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہو؟ تو یعنی ان کے اندر کوئی وہ نہیں تھی، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور شرم و حیا نام کی چیز نہیں تھی، اور اس شرمناک فعل کو وہ کہتے تھے کہ وہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہ کپڑے پہن کے ہم گناہ کرتے ہیں، تو یہ کپڑے ہم اس لیے بھی اتار دیتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ گناہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور کہتے ہیں کہ عورتیں اس شرمناک فعل میں مردوں سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی، جیسا کہ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایام جاہلیت میں عورت برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور کہتی جاتی کہ کوئی ہے جو مجھے عاریتاً ایک کپڑا دے تاکہ میں اسے شرمگاہ ڈھانپ لوں، پھر کہتی آج یا تو کوئی شرمگاہ کھلی رہے گی یا پوری کھلی رہے گی، بہرحال جتنی بھی کھلی رہے گی میں اسے کسی پر حلال نہیں کروں گی۔ تو یہ یعنی پھر کہتے ہیں یہ خذو زینتکم عند کل مسجد الحرام، یہ والی مسلم کی حدیث سے کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ رسم جو تھی نا
فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہوئی تھی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حج کا جو گروپ جا رہا تھا اس کا امیر بنا کر بھیجا، اور بعد میں جو سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی تھی تو تاکیدی حکم دے کر حضرت علی کو آپ نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ حج کے اجتماع میں یہ عام اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے 2 عام نکات تھے، وہ یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں جس کام میں بے حیائی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا کیسے حکم ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ گرچہ ننگے ہونے کو باعث آر اور معیوب فعل نہیں سمجھتے تھے، تاہم انہیں یہ اعتراف ضرور تھا کہ ایسی برہنگی اور بے حیائی کا کوئی اچھا کام نہیں، پھر جب انہیں اس کام سے روکا جاتا تو وہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے تو جو باپ دادا تھے وہ کام کر رہے تھے، وہ کعبے کا طواف اس طرح ننگے ہو کر کرتے تھے، جب وہ بزرگ ہم سے زیادہ دیندار تھے جب وہ کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو یعنی آبا کی جو تقلید تھی وہ ان میں بھری ہوئی تھی، اور آبا کی تقلید کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب تمہارے سب سے بڑے باپ اور بزرگ آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے تو یہ بزرگ کیوں شیطان کے ہتھے نہیں چڑھ سکتے؟ یعنی اما ہوا اور ان کو شیطان نے ورغلا دیا، ان کے لباس اتار دیے تھے، تو پھر تمہارے آبا و اجداد یعنی پھر کیا چیز ہے ان کے سامنے نا؟ وہ تو آدم علیہ السلام تو پہلے نبی تھے۔ پھر چونکہ اس طواف کو متبرک اور دینی کا حکم سمجھتے تھے لہٰذا فوراً کہہ دیتے تھے یہ اللہ ہی کا حکم ہوگا، جو ہمارے بزرگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، وہ اس کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو یعنی جس چیز میں بے حیائی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو آیت نمبر چلتے ہیں 29 پہ، اور فاحشتاً کہتے ہیں کھلی برائی کو، اور کبیرہ گناہ میں یہ آتا ہے۔ تو اب ان کا اپنا نظریہ تھا جس کو یہ اللہ کے ساتھ جوڑ کے اللہ کے ساتھ لگا رہے تھے۔ آیت نمبر چلتے ہیں 28 پہ ابھی آئے ہیں، وہ ایزا نہیں یہ ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 29 پہ کل کہہ دیجئے ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا، و اقیمو اور سیدھے کرو وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد ہر نماز کے وقت۔ یہاں مسجد جو ہے اس میں ظرف اس میں زمان دونوں کے لیے آیا، نماز کے وقت کے لیے۔ ودعو اور پکارو اسے مخلصین خالص ہو کر لہو اس کے لیے الدین دین کو، کما جیسا کہ بداکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تو اودونا ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا۔ قسط کہتے ہیں عدل کو، اعتدال کو، یعنی تمام معاملات جو ہیں میانہ روی کے ساتھ ہوں، افراط اور تفریط سے خالی ہو۔ تو نماز اقیم و نماز جو ہے قائم کرو، تو نماز اپنے چہروں کو جو رکھو نماز کے لیے، یعنی تمام شرائط کے ساتھ کرنی ہے۔ قبلے کا تعین کرنا ہے، وضو کرنا ہے، کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ پھر وجوہکم، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی چہرہ بھی توجہ بھی، تمہارا تمام خیالات سوچیں اس طرف ہو، کعبے کی طرف ہو چہرہ۔ اور یہ سورۃ بقرہ میں ہم کافی یعنی پڑھ رہے ہیں، صرف چہرہ ہی نہ ہو، ہمارا دھیان بھی ادھر، ہمارے خیالات بھی اس میں کہ ہم کس اللہ کے حضور کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ودعو میں دعا بھی آ جاتی ہے، عبادت بھی آ جاتی ہے۔ دعا عبادت ہی ہے، یا دعا عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مخلصین خالص ہونے والے، یعنی کس کو؟ دین کو، یعنی شرک سے اور ریاکاری سے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو۔ اور مسجد جو ہے ظرف زمان جہاں نماز پڑھی جائے، اور ظرف مکان جہاں نماز پڑھی جائے مکان سے، اور ظرف زمان یعنی جو نماز کا وقت ہو، سجدے کی جو جگہ ہو، یہ اس میں دونوں میں آ جاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ خود ساختہ طریقوں پر عبادت کرتے تھے، مسجد حرام میں بھی وہ کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہا ہے کہ تم اسی طرح کرو جس طرح تمہاری ابتدا کی گئی تھی، اور قیامت کے دن تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لوٹائے جاؤ گے۔ اب ایسا ہے کہ
مشرکوں نے طواف کعبہ کے دوران اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کو بھی پکارتے، ننگے ہو کر طواف کرتے، اور کچھ اس طرح کی انہوں نے رسم ایجاد کر لی تھی، اور انہوں نے اس کو اللہ کے ذمہ لگا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا حکم نہیں دیا، تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ کیوں لگاتے جو پچھلی آیت میں ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے کہا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے انصاف کی ہے، تم وہ انصاف کی بات کرو، تم خواہ مخواہ اللہ کے ذمہ اس طرح کی کیوں باتیں لگاتے ہو؟ اور جب بھی عبادت کے لیے کسی مسجد میں جاؤ تو تمہاری توجہ صرف اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، خالصاً اسی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اس میں کسی دوسروں کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور یہ کہ جس طرح تم اکیلے اکیلے دنیا میں آئے تھے، اسی طرح حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے اکیلے حاضر کیے جاؤ گے۔ وہاں تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اس کا جزا اور سزا بھی ملے گی۔ اور سورۃ طٰہٰ میں یا سورۃ مریم میں بھی آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا تھا، اکیلے اس دنیا میں آئے تھے، اسی طرح تم اکیلے آج میدان محشر میں بھی آ گئے ہو۔ تو اب ہم دیکھیں، یعنی اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی ہے کہ کلی اطاعت ہم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر لازم رکھیں۔ جیسے سورۃ بقرہ میں آیا تھا روزے کے احکام اور حکمتوں کے بعد اللہ نے کہا تھا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے۔ یہ کہنا ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جزوی کے طور پر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ کی آیت نمبر 208 کا جو معیار ہے وہ سامنے رکھنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پورے پورے ہم داخل ہوں گے۔ یہی بات اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس سے پکارو، یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر کلی طور پر داخل ہوتے ہوئے اس سے دعا کرو۔ یا یہ بھی نکتہ قابل غور ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار اطاعتوں سے، یعنی اور بھی اطاعتیں ہوتی ہیں، اس سے سابقہ پڑتا ہے، جیسے والدین کی اطاعت کرنا، استاذہ کی اطاعت کرنا، اولو العمر کی اطاعت کرنا وغیرہ۔ اس میں بنیادی طور پر جو اصول مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق میں سے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے جس میں خالق حقیقی کی نافرمانی ہو۔ اللہ کی اطاعت سب سے اوپر ہوگی اور سب سے برتر رہے گی، باقی جتنی بھی اطاعتیں ہیں اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہوگی۔ جہاں کسی کی اطاعت میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو ایسی اطاعت جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ کما بدعکم تعودون، جیسا کہ اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، یعنی قبروں کے بعد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اپنے حساب کتاب کے لیے یہ دنیا کی جو زندگی ملی ہوئی ہے 70 سال کی، 80 سال کی، یا جتنی جس کی عمر ہوتی ہے، یہ ایک امتحان کے لیے ملی، ایکم احسن عملا۔ تو پھر یہ ایک جو ہمارا عمل نامہ ہے نا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کرے گا اور میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ فریقاً ایک گروہ کو ہدا، اس نے ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ کو حق کا چسپاں ہو گئی، علیہم ان پر الدلالہ گمراہی، انہم بے شک وہ اتخذوا انہوں نے بنا لیا الشیاطین شیاطین کو اولیاء دوست، من دون سوائے اللہ کے، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے انکار کیا پھر وہ اس انکار پر ڈٹ گئے اور اپنی متصبانہ روش جو انہوں نے اختیار کی تھی، جو ان کی ضد تھی، جو ان کی درمی تھی، اپنے اس تکبر حسد کے باعث وہ گمراہی کی مستحق ہو گئے۔ حقہ کا لفظ آیا نا کہ ان پر چسپاں ہو گئی، تو یہ کیوں ہوئی؟ ان کی اپنی ضد اور ہٹ درمی سے۔ بار بار کا انکار جو ہوتا ہے وہ انسان کے دلوں پہ زنگ لگا دیتا ہے۔ جب ایک گناہ بندہ کرتا ہے ایک سے ڈاٹ لگتا ہے، بندہ ریلائز کرتا ہے کہ وہ میرے سے غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہے،
وہ سیاہ جو نقطہ ہوتا ہے دھل جاتا ہے، لیکن جب انسان کثرت سے گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہے، یہ ڈاٹ لگ لگ کے دل جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر انسان جو ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، پھر وہ جو ہے انہی چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیتے ہیں اور خود کو پھر سوچتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ تو سورۃ کہف میں جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگ کون ہیں؟ وہ جن کی کوششیں دنیا میں گم ہو گئیں اور وہ کام کر کے کہتے تھے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی کام کر رہے ہیں دنیا کا، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ شیطان ان کو ایک دھوکہ دے دیتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں بڑے خوبصورت کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بھٹکنے والوں کا حال اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھٹک بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی ڈھٹائی بھی ہے، ضد بھی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نا حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک گروہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے، وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو چلتا ہے، عاجزانہ رویہ رکھتا ہے، دوسرا گمراہ ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کے اوپر دیدہ دلیری بھی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتے ہیں کہ گمراہی یعنی چسپاں ہو گئی، پکی لگ گئی ان پہ، کیوں؟ ان کی سرپرستی شیطان کر رہا تھا، زندگی کا یعنی ان کی زندگی میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا ہمارا ہی اختیار ہے، ہماری زندگی ہم ڈیزرو کرتے ہیں، تو خواہشات کی پیچھے لگ کے شیطان کے پھندے میں آ گئے تھے، غلط کام کرتے تھے، اپنے غلط شوق پال رکھے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو شیطان کا برے کام کو اچھا بنا کر پیش کرنا، اس میں بتایا گیا ہے کردار دو ہیں، ایک شیطان کی راہ پر چلنے والا اور دوسرے آدم علیہ السلام کی راہ پر چلنے والا۔ واضح ہے کہ کوئی شخص یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا کہ وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے، بلکہ وہ شیطان کا نام سن کر یا نام لے کر دو چار گالیاں بھی دے دیتا ہے۔ نہ شیطان نے انسان کو گمراہ کرتے وقت کبھی اپنا آپ بتایا ہے، بس اس کا کام یہ ہے کہ کسی برے طریقے کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور انسان کے دماغ میں سوچ باغ دکھاتا ہے، جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دکھائے تھے، اور اس میں خواہ وہ کسی دینی مصلحت کی امید ہو یا دنیاوی کوئی فائدہ ہو، اس طرح انسان اس کے یعنی کہنے پہ اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جس شخص نے اللہ کی سیدھی راہ سے ذرا بھر بھی یعنی وہاں سے وہ ہٹا تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں فریب میں آ چکا ہے، کیونکہ اس راہ کے سوا باقی یعنی صراط مستقیم ایک ہے، شیطانی راستے بہت سارے ہیں۔ تو پھر شیطان بھی کوئی اچھی بات ہی یعنی وہ اچھی بات تو نہیں سمجھاتا، لیکن اس کے دماغ میں یہ ڈال دیتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ تم کرو، تو وہ اس کو اچھا سمجھ کے اس کام کو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں کہ میں نا کس گروہ سے ہوں، میرا کس کے ساتھ تعلق ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کے کام کرتی ہوں، یا لوگوں کے جو میجورٹی اتھارٹی ہے لوگوں کو دیکھ کے جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں آ جاتی ہوں۔ آیت نمبر 31، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذو، اختیار کرو۔ اب خذو کا مطلب پکڑو ہوتا ہے، یہاں اختیار کرو، زینتکم، زینت اپنی، اندا کل مسجد، ہر نماز کے وقت، وکلو، اور کھاؤ، وشربو، اور پیو، ولا، اور نہ تصرفو، تم اسراف کرو، انہو، بے شک وہ، لا یحبو، نہیں وہ پسند کرتا، المسرفین، اسراف کرنے والوں کو۔ اب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، مسجد سے مراد ہر نماز، چاہے گھر میں پڑھ رہے ہو، مسجد میں پڑھ رہے ہو، تو یہاں اچھے لباس کو زینت کہا گیا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 26 میں لباس کو ریشہ کہا گیا تھا، یعنی لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی آپ دیکھیں نقطہ قابل غور ہے، ابھی جن تین آیات یعنی 26، 27 اور 31 میں لباس کا ذکر آیا ہے، ان تینوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مخاطب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا معاملہ پوری نوع انسانیت کے متعلق ہے۔ اس آیت میں جو اہم حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز کے وقت بہتر لباس
زیب تن کرنے کے بارے میں ہمارے یہاں اس سلسلے میں عام طور پر الٹی روش چلتی ہے۔ دفتر اور عام میل ملاقات کے لیے عموماً بہت اچھے کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن مسجد جانا ہو تو میلے کچیلے کپڑے اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں میرے دربار آنا ہو تو پورے اہتمام کے ساتھ آؤ، اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر آیا کرو۔ اب ہم اپنے آپ کو غور کریں، خاص کر فجر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ الگ سے اپنے پاک کپڑے رکھیں، ان کپڑوں میں آپ نماز پڑھا کریں۔ کہتے ہیں نمازی کے لباس میں کتنے کپڑے ہونے چاہیے، یعنی لباس صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، زینت کا باعث بھی ہو۔ اور لباس میں اس میں ہم دیکھتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھی، آپ نے اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں سے کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، اگر نہ ہو تو آدمی کے لیے آیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو، یعنی کندھے کور ہونی چاہیے آدمیوں کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر میں ایک طرف لٹکایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پردہ دیکھ کر فرمایا یہ اپنا پردہ یہاں سے ہٹا لو، اس کی تصویریں میری نماز میں یعنی حائل ہوتی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی آپ کے گھر کو اس طرح کے پردے ہیں، کارٹنز ہیں جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو پھر اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ اگر سامنے آ رہی ہیں تو پھر وہ نماز کی قبولیت کا باعث نہیں ہوں گی۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید ازدی کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اگر آپ کسی ایسی جگہ سے ہیں، اگر آپ جوتے نہیں اتار سکتے، ایروپلین میں، بس میں، کہیں بھی، تو آپ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ وہ اتنا بڑا ہو کہ مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈالنے کے بعد بھی دونوں طرف پنڈلیوں تک بدن ڈھانپ سکتا ہو۔ دونوں کندھوں پر کپڑا ڈالنا ضروری ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ نہ حدیث کے اوپر کمنٹری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سر پر کوئی کپڑا ہونا ضروری نہیں آدمی کے لیے۔ کوئی کپڑا ایسے نقش و نگار والا، تصویروں والا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف مبذول کرے۔ اس طرح ایسی جانمازیں جن پہ بہت زیادہ وہ کام، جانمازیں سمپل ہونی چاہیے، نہ ہو کہ اس کے اندر جو بھی نقش و نگاری کی ہوئی ہے، بنا ہوا ہے، تو انسان کا دھیان اس میں گھس جائے نا۔ زیادہ کپڑوں کی کوئی حد نہیں، پگڑی یا ٹوپی وغیرہ کا تو ذکر کیا، جوتوں سمیت بھی نماز ادا کی جا سکتی، بشرطیہ کہ اس کا تلا صاف ستھرا ہو، یعنی جو جوتوں کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ اور جوتوں سمیت نماز گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر گھر میں ہے تو گھر میں بھی آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں بھی جیسا کہ بالخصوص نیا جوتا پہننے وقت شکرانے کے نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور یہ ویسی مسجد ہوگی جس میں کارپٹ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ سنت نبوی میں ایسے واضح کام کے باوجود بعض لوگوں نے ننگے سر نماز پڑھنے کو یعنی ایک وہ بنا لی، اور ایک فریق اس انتہا کو چلا گیا کہ ننگے سر کہتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی، اور دوسرا فریق اتنی انتہا کو چلا گیا کہ اس نے اس مسئلے کو محض ایک جواز تک ہی رکھا اور اسے اپنا شعار بنا لیا۔ پہلے فریق کی غلط یعنی عادت یہ ہے، کیونکہ حالت احرام میں ساری نمازیں، طواف وغیرہ بھی ننگے سر ہی ادا ہوتے ہیں۔ اگر ننگے سر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہوتی تو حالت احرام میں پھر سر پر کپڑا رکھنے کی ضرور تاکید ہوتی۔ عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ دوسرا فریق اس کی وجہ اصطلاح یہ حدیث پیش کرتا ہے، ننگے سر نماز کا مسئلہ۔ محمد بن مقدر کہتے ہیں جابر بن عبداللہ نے ایک تہبند میں نماز پڑھی جس سے اپنی گدی پر باندھ لیا، اور اس کے کپڑے تپائی پر رکھے ہوئے تھے۔ یعنی عبادہ بن ولید نے ان سے کہا تم کپڑے ہوتے ہوئے ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہو؟ تو جابر کہنے لگے یہ اس لیے کہ تیرے جیسا بیوقوف مجھے دیکھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے کس کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے، یعنی کسی کے پاس اگر ایک ہی ہے تو اگر دو ہیں تو پھر وہ دونوں میں پڑے۔ جابر بن عبداللہ جنہوں نے کپڑے پاس ہوتے ہوئے صرف ایک کپڑے میں ننگے سر نماز کی، ان کا یہ روزمرہ کا معمول نہیں تھا، ورنہ سائل کو ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ جابر نے یہ کام جان بوجھ کر اس لیے کیا کہ ناواقف لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ان پر کپڑے نہیں، ایک ہی کپڑا ہے تو اس سے نماز ہو سکتی ہے۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس
की वजह भी बता दी कि दौर नबवी में अक्सर लोगों के पास 2 कपड़े होते ही नहीं थे। यानी ये उस सूरत में बताया गया है कि जब कपड़े नहीं होंगे। औरत का आपको पता है कि उसके उसके ऊपर बड़ी चादर होनी चाहिए, जो कपड़े तो पहने हुए तंग नहीं होने चाहिए, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी चादर होनी चाहिए कि उसके पाँव तक उसके अंदर छुपे हुए होने चाहिए। और अब ऐसा है कि इमाम शाफी के मुताबिक पाँव जो है नंगे नहीं होने चाहिए। इमाम हनीफा के मुताबिक हम पाकिस्तानी जुराबों बगैर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अरबों को आपने देखा होगा कि वो नमाज के वक्त अपनी पाँव को नंगा नहीं छोड़ते हैं, वो पाँव को भी कवर करते हैं। तो आजकल नमाज के बड़ी बड़ी वो आए हुए आप सर से डालते हैं तो आपके बिल्कुल पूरा उसके अंदर आप छुप जाते हैं, लाइक टेंट की तरह होते हैं। तो वो आप नमाज के वक्त रखें, वो पहन लिया करें। तो फिर इसमें इसराफ का भी लफ्ज आया है, फजूल खर्ची ना करें। खाने पीने में भी इसराफ होता है, कपड़ों में भी होता है कि बहुत ज्यादा हद से ज्यादा करना। तो अब इसमें हम देखते हैं कि खाने पीने में जो आता है ना, ज्यादा खुराक खाएंगे, एहतियाती करेंगे, तो क्या होगा ना, इंसान की सेहत के ऊपर उसके बुरे असरात होंगे। और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो इंसान की तबी नुकसान का बायस भी बनते हैं और अखलाकी नुकसान का भी बायस बनते हैं। जो इंसान अपने खाने पीने की फिक्र में लगा रहेगा, तो दूसरों के साथ एहसान कैसा करेगा, दूसरे के जायज हक हकूक कैसा पूरा करेगा, क्योंकि तो वो तो अपने ही उसको उसके कि मैं ये खा लूं वो कर लूं, उसको गरीबों के घरों में राशन पानी देने का ख्याल नहीं आएगा। फिर माल के ज़िया से अल्लाह और इसके रसूल ने हमें बहुत शिद्दत से मना फरमाया है कि इसके नताज बड़े दूररस निकलते हैं। तो अब ऐसा है कि हम देखें, असराफ में आता है हराम नहीं खाना, हाथ से नहीं बढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना, खाना-पीना जो होगा इतना ही करेंगे कि जिससे हम काम दीन का भी काम कर सकें। लेकिन इतना ज़्यादा ना खाएँ कि फिर पड़ जाए कि आपसे मुँह से उठा ही नहीं जा रहा, काम नहीं किया जा रहा। तो इतना यानी इसमें भी हम अपना एक वो रखें। इसमें हम देखते हैं कि अ अ ज़्यादा मुरगन चीज़ें ना खाएँ, जिससे अगर बंदे का ना आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए, उसका बीपी हाई हो जाए, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि मैदा जो होता है ना, बंदे का स्टमक जो होता है, ये बंदे का हौज़ होता है, सारे बदन की रगें इसी से सैराब होती हैं। अगर स्टमक दुरुस्त है, तो सारी रगें दुरुस्त होंगी, क्योंकि ग़िज़ा लेकर अगर हमको इस तरह की खाएँगे, तो वो मैदा जो होता है, उसके ऊपर भी बड़ा बुरे असरात आते हैं, फिर इंसान की सेहत बिगड़ती है और रंग-बिरंगी बीमारियाँ आ जाती हैं। इसमें डॉक्टर फ़रत जो हमारी उस्ताज़ा उनकी बहन है ज़किया आशफ़ी, वो उन्होंने तिब्ब नबवी में स्टडी की हुई है, तो वो उन्होंने कहा था कि हदीस का वो मफ़हूम बयान करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ही टेबल, एक दस्तरख़्वान में 2 जानवरों का गोश्त इकट्ठा ना करो। हमारी दावतें ये होती हैं, जब तक चिकन नहीं होगा, जब तक बकरे का गोश्त नहीं होगा, बीफ नहीं होगा, बिहारी कबाब, चपली कबाब, निहारी, तो कह रहे हैं कि जब अगर खाएँ ना तो सारा आइटम रखें तो सारे चिकन के रखें, या फिर सारे बकरे के रखें, फिर सारे आप रखें बीफ के। कहते हैं जब रंग-बिरंगी जानवरों के खाने जाते हैं ना हमारे मैदे में, तो मैदा परेशान हो जाता है। क्योंकि हर उसके मुताबिक उसको उसने वर्क करना होता है, तो इसलिए कह रही हैं कि एक दस्तरखान पे आप 2 जानवरों का गोश्त इकट्ठा ना करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। हम अमल कहाँ करते हैं? हमें तो ये होता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, अब लोग क्या कहेंगे? हम तो अल्लाह को राज़ी नहीं करते, हम तो लोगों को राज़ी करते हैं। तो हमने जो पढ़ा इसके ऊपर अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।